पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा कंवल शोजब साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कंवल साहिबा आपके वक्त का। कंवल साहिबा, सबसे पहले तो आपसे यही पूछना चाहूँगा, आपके सामने ही है अब को चेयरमैन बोल शोएब शेख साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले बहुत दबाव में लाने की कोशिश की गई बोल टेलीविजन को, लेकिन बोल दबाव में नहीं आया। लेकिन अब आखिरी हथकंडा यही रह जाता था कि जो को चेयरमैन है उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। आगे अब मामलात को कहां पर जाता हुआ देख रही हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बहुत ही अफसोसनाक है, हर रोज हमारा पाकिस्तान का एक जुल्म सितम की, एक आज़ादी इज़हार राय की, आपकी जो एक आर्टिकल 14 अवाम को, इंसान हर शख्स को एक उसकी सेल्फ एस्टीम का और उसके इख्तियारात देता है, उसकी आपको बदतरीन वायलेशन होती नजर आती है। हर रोज आपको एक नई जुल्म की दास्तान रकम होती नजर आती है। हर रोज आपको पता लगता है कि आइन शिकनी हो रही है, और जो आइन के लिए खड़े हो रहे हैं, अदलिया के एहतराम के लिए खड़े हो रहे हैं, अदलिया के अगेंस्ट साजिशों के आगे स्टैंड कर रहे हैं कि ये मुल्क की और स्टेट की सलामती के लिए खड़े हो रहे हैं। शोएब शेख जैसे लोग जो हक और सच की जंग में हर मजलूम के साथ खड़े हुए हैं, उनकी आवाज बने हैं, उनके साथ जब इस तरह का सलूक होता है तो यकीन माने कि थोड़ा सा टाइम के लिए एकदम हौसले भी पस्त होते हैं, लेकिन फिर यही कुर्बानियां हैं जिससे मेरा ख्याल है हम आगे बढ़ेंगे। अब कल देखें कि ज़मान पाक के सामने जिस तरह हमारे वर्कर्स पे जो हमारे लोग आ रहे थे पार्टिसिपेट करने, उनमें खवातीन, निहत्ती खवातीन पे, बच्चों पे, छोटी बच्चियों पे जिस तरह से तेजाब वाला पानी फेंका गया वाटर कैनन्स के जरिए, कपड़े फाड़े गए, तशद्दुद किया गया, जो रियासत की मशीनरी, जो पुलिस आपके टैक्स के पैसे से जिसका काम ये है कि आप आम शहरी को जिसने तहफ़्फ़ुज़ देना है, वो परिंदों की तरह गाड़ियां तोड़ते रहे, लोगों की चीखों पुकार पे उन्होंने जवाब नहीं दिया, सिर फाड़ते रहे लोगों के, किसी का औरतों के मुंह कटे हुए हैं, किसी का सिर फटा हुआ है। और आज आप देखें कि ये शोएब शेख साहब रोजाना आवाज उठा रहे थे, उनकी बात सुन रही थी, अवाम के दिलों को जा रही थी कि वो बता रहे हैं कि किस तरह झूठे केस बनाए जा रहे हैं, किस तरह उनके खिलाफ एक पूरी कैंपेन चलाई जा रही। क्यों? क्योंकि अदलिया के खिलाफ जब कैंपेन चलाई गई तो शोएब शेख साहब और बोल चैनल ने, उसका वाहिद चैनल है जिसने भरपूर मुकाबला किया डट के। जिस वक्त पीटीआई के खिलाफ साजिशें की गई, जिस तरह हमारे लोगों के साथ जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े गए, चाहे वो शहबाज गिल हो, चाहे फवाद चौधरी हो, चाहे शीरी मजारी साहिबा हो या आजम सवाती साहब हो, तो बोल वाहिद चैनल था जो डट गया, जो झुका नहीं, डरा नहीं। और मैं समझती हूँ कि खराज तहसीन में पेश करती हूँ शोएब शेख साहब को कि इतने मुश्किल हालात में जब उन्हें थ्रेट्स आ रही थी, जब उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था, उन्होंने किसी चीज की परवाह किए बगैर जो एक सहाफत का एक जो मेयार है उसको बरकरार रखा, जुल्म के खिलाफ डट गए और मजलूमों के साथ सपोर्ट की। मीडिया की आज़ादी के लिए, चाहे इमरान रियाज खान हो, चाहे अरशद शरीफ साहब हो, बोल का और शोएब शेख साहब का किरदार जो है वो काबिल सताइश है। वो मैं समझती हूँ पाकिस्तान की जो ये फाशिस्ट रिजीम की या फाशिज्म का जो एक जमाना है, इसमें जो एक बर्बरियत की दास्तानें रकम हो रही है, तो दूसरी तरफ पता लगेगा कि हक सच की आवाज उठाने वाले लोग भी थे, उनमें वो भी शामिल होंगे। और ये बात इमरान खान साहब भी उनको हमेशा अप्रिशिएट करते हैं, हम भी उनकी तरफ देखते हैं, और इस बात पे यकीन माने कि हौसला बढ़ता भी है कि ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कॉम्प्रोमाइजेज नहीं करते, जो पैसों के पुजारी नहीं होते, जो लिफाफे नहीं लेते और हक सच की लड़ाई लड़ते हैं। तो जो उनकी जिस तरीके से गिरफ्तारी की गई है, जिसके पूरे अवामिल, जिसका पूरा बैकग्राउंड बोल चैनल और शोएब शेख साहब पिछले कई दिनों से बता रहे थे, उसकी मैं पुरजोर मजम्मत करती हूँ। और ये जो इस वक्त एक फस्तायत और एक आज़ादी इज़हार राय के ऊपर कगन लगाई जा रही है, बदतरीन ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, इस पे कंडेम करती हूँ। और बोल टीवी को इस मौके पे आवाज उठाने पे, गरीबों की, मजलूमों की और जिनके राइट्स को इस वक्त वायलेट किया जाता है, उनकी आवाज बनने पे मैं सलूट पेश करती हूँ। जुल्मत का साहब, एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा यहाँ पे, झूठे मुकदमात पर गिरफ्तारी कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी होती रही, लेकिन अब
کیا آپ یہ نہیں سمجھتی کہ اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ بار بار جھوٹے مقدمات بنائے جاتے ہیں؟ جب بھی آپ نے کسی کو زیر عتاب لانا ہوتا ہے یا ہوتا ہے زیر عتاب، اس کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے جاتے ہیں اور اس کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے۔ اب اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کیونکہ جھوٹے مقدمات جو بناتے ہیں لوگ، ان کو سزا نہیں ملتی ہے۔ جو لوگ ہیں وہ اپنی جیل پوری کر کے رہا ہو کے بری ہو کے باہر بھی آ جاتے ہیں، لیکن جنہوں نے بنائے ہوتے ہیں کیسز، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی، اس لیے یہ سلسلہ رپیٹ ہوتا رہتا ہے۔ کیا آپ یہ نہیں سمجھتی ہیں اس حوالے سے بھی قانون سازی کی ضرورت ہے کہ آپ مقدمات بنائیں اور ضرور بنائیں لیکن اگر سچے ہوں؟ لیکن اگر آپ نے جھوٹا مقدمہ بنایا ہے، صرف کسی کے خلاف اس لیے مقدمہ آپ نے بنایا ہے کیونکہ وہ آپ کی بات نہیں کر رہا ہے یا آپ سے سوالات کر رہا ہے، اس بیسس پہ آپ نے مقدمہ بنایا ہے، تو اس کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ کیا اس حوالے سے قانون سازی کی کے لیے آپ آواز نہیں اٹھائیں گی؟ میں بالکل آپ سے ایگری کرتی ہوں۔ دیکھیں، اس وقت تو ہم اس ساری چیز کا جتنا بدترین طریقے سے شکار ہیں، اس وقت ہمارے جو لیڈر ہیں، ہمارے قائد ہیں عمران خان صاحب، پاکستان تحریک انصاف اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل جماعت ہے اور اس کے مقبول ترین لیڈر، وہ دنیا کے ایک آئیکن ہے، ورلڈ گلوبل لیڈرز میں ان کا شمار اور انفلوئنسرز میں شمار ہوتا ہے۔ ان کے اوپر 77 کیسز بن چکے ہوئے ہیں، ایف آئی آر ایک مذاق بن گیا ہے۔ کل ہمارا جو وہ بچہ تھا شہید کیا گیا، علی بلال کو، معصوم بندہ تھا، وہ اسپیشل آدمی تھا، اس کو اٹھا کے جس طرح ٹارچر کر کے مارا گیا، اور آپ ڈھٹائی دیکھیں کہ اس کے بعد ایف آئی آر کٹتی ہے عمران خان پہ اور اس کے پارٹی کے اوپر 302 کے پرچے کٹ جاتے ہیں۔ آپ نے جوڈیشل سسٹم کو اور یہ ایف آئی آر کٹنے کا جو فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے، یہ مقدمہ قائم ہونے کو تو ایک مذاق بنا دی ہے۔ اس ملک میں جس کے پاس پاور ہے، جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، جس کے ہاتھ میں سٹک ہے، وہ جو مرضی چاہے کر سکتا ہے، اور مظلومیت یہی تو رول آف لا کی ہم لڑائی لڑ رہے تھے۔ آج آپ دیکھیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ حقیقی آزادی کی جنگ ہے، یہ کیا آزادی میں، آپ مجھے بتائیے کولونیل ٹائم میں جب یہ پورا علاقہ گوروں کے تسلط میں تھا، کیا یہ سب کچھ ہوتا تھا؟ اس سے میرا خیال میں 1/4 ظلم کیے ہوں گے انہوں نے، جو آج اپنی ریاست میں ہم سب برداشت کریں۔ کیا آئین یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ جھوٹے مقدمے بنائیں؟ کیا آئین یہ اجازت دیتا ہے کہ ایک ہی طرح کی ایف آئی آریں پاکستان کے طول و عرض میں کٹ جائیں؟ کیا ایف آئی آر کی جورسڈکشن کے ساتھ مذاق نہیں ہے کہ بلوچستان میں بھی ایف آئی آر کٹ جاتی ہے، سندھ میں بھی 50 ایف آئی آریں کٹ جاتی ہیں؟ ایک کیس میں اعظم سواتی صاحب کو پورے پاکستان میں گھسیٹا گیا، وہ سٹنگ سینیٹر ہیں۔ آپ کیا پیغام دے رہے ہیں کہ یہ جوڈیشل سسٹم انفیکٹو ہے؟ ہم پہلے ہی کہتے ہیں کہ طاقتور جو ہے وہ اس کو آپ لا سے اوپر لے جاتے ہیں، اور جو آپ کے قابو آ جائے، جس کو آپ کھڑکی لگا لیتے ہیں، اس کے اوپر آپ کا جو دل چاہے آپ مقدمہ بنا دیں۔ آپ کو پہلے دھمکیاں آتی ہیں اور پھر مقدمے بن جاتے ہیں۔ مقدمہ بننا تو یہاں پہ گاجر مولی کی کٹنے کے برابر ہے، مذاق بن گیا ہے۔ یعنی جس کے ساتھ آپ نے کوئی سکور سیٹل کرنا ہے، جس کو آپ نے سزا دینی ہے، جس کو آپ نے سبق سکھانا ہے کہ ہماری مرضی کے ہمارے ڈنڈے کے اوپر کیوں نہیں چل رہے، ہمارے بتائے ہوئے اسکرپٹ پہ کیوں نہیں چل رہے، کیوں حق اور سچ کی بات کرتے ہو، کیوں لوگوں کو شعور دیتے ہو؟ اگر آپ نہیں مانیں گے تو آپ کے اوپر پاکستان میں جہاں کہیں گے مقدمہ بن جائے گا، کوئی مذاق ہی نہیں۔ مطلب میں بہت سارے کیسز کی ہیئرنگ میں بیٹھتی رہی ہوں، سنتی رہی ہوں، وہاں پہ ہمارے جو بہت زبردست دلائل دینے والے ہمارے وکلا ہیں، وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی جورسڈکشن کا پرابلم ہے، بندے نے بات لاہور میں کی ہے اور مقدمہ اس کے اوپر سبی میں کٹ گیا ہے، مقدمہ اس کے اوپر جام شوروں میں کٹا ہوا ہے، مقدمہ جو ہے وہ لاڑکانہ میں اس کے اوپر پرچہ کٹ گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یعنی آپ آئین شکنی بھی کر رہے ہیں اور آپ دن دہاڑے لوگوں کو بلیک میل کر رہے ہیں۔ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ اس نظام کو ہمارا جیسے دل کرے گا ہم چلائیں گے، لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ بول کی ایفرٹ، شعیب شیخ صاحب کی ایفرٹ اور ہماری ہے ہی اس سارے نظام کے خلاف، جو ہمارا آئین کہتا ہے، جو قانون کہتا ہے، اور جو عام آدمی کے، جو پاکستانی شہری کے رائٹس ہیں، جو اس کے حقوق ہیں، جو پروٹیکشن اس کو ملی ہوئی ہے، اسی کی ہم لڑائی لڑ رہے ہیں کہ اس کو اسٹیبلش ہونا چاہیے۔ اس میں ہمیں بہت سارے قوانین ایسے ہیں جن میں میرا خیال ہے کہ ان کو ایبالش کرنا چاہیے، جو ہم کولونیل لیگیسیز کو لے کے سنبھال کے بیٹھے ہیں، یہ جو سیڈیشن کے چارجز ہیں، جو غداری کے مقدمے، میوٹنی کے مقدمے، انسائٹمنٹ کے مقدمے، یہ کیا مذاق بنا لیے انہوں نے؟ یہ کوئی مطلب آج کل تو آپ دیکھیں کہ ذرا سی آپ بات کی نہیں
تو آزادی اظہار رائے تو سب پیچھے ہو گیا. پتہ چلا میوٹنی کا آپ کے اوپر سیڈیشن کے چارجز لگ گئے ہیں, غداری کے مقدمے کٹ گئے ہیں, اور آرٹیکل 6 لگاؤ. مطلب کیا مذاق ہے بھائی؟ آئین کی ایک سینکٹیٹی ہے, آپ کا جیسے دل کرے آپ اس کو استعمال کریں. آپ اور ایک کسی فیڈریشن کی, کسی ملک کی جو ایک بیلنس قائم کرنا ہے, اس کو جو اس کا چلانے کے یا اس کے قائم رہنے کی ایک ضمانت ہوتی ہے یہ ڈاکیومنٹ. اسی لیے اس کو سپریم کہا جاتا ہے کہ آئین سپریم ہے. آپ اس کی اس طریقے سے تذلیل اور اس کو اتنا آپ نے بالکل ٹریولائز کر دی ہے کہ مطلب جس کا جب دل کرے FIR کٹاؤ, مقدمہ کرواؤ. جہاں پر عمل درآمد پر آئین کی بات آتی ہے, 90 دن میں انتخابات کی بات کرتے آئین, وہاں پر اس حوالے سے نہیں جاتے ہیں, لیکن دوسرے معاملات میں جہاں پر ان کو بدلے لینے ہوتے ہیں وہاں پہ یہ آگے ہوتے ہیں. قمر شوذب صاحبہ, اس سے پہلے بھی میں بات کر رہا تھا, ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں یہ کیا جاتا تھا کہ اس طرح کی ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے تھے کہ آزادی صحافت پر اس طرح سے بھی وار کیا جاتا تھا کہ چینلز کو بند کر دیا جاتا تھا, چینل کے جو مالکان ہوتے تھے ان پہ بھی کیسز چلائے جاتے تھے. لیکن اب سوشل میڈیا کا دور ہے, اب آپ پاکستان بھر کے سارے چینلز کو بھی بند کر دیں گے, جو بات ہوگی وہ سوشل میڈیا پر آ جائے گی اور عام آدمی تک, عام صارف تک جو حقیقی بات ہے وہ ضرور پہنچ جائے گی. اس سب کے باوجود, یہ سب کچھ جاننے کے باوجود اس طرح کی ہتھ کنڈے جب موجودہ حکومت استعمال کر رہی ہے تو اس کی آپ کیا وجہ دیکھتی ہیں؟ حکومتیں لیجیٹمیٹ نہ ہو یا ان کی پبلک میں کوئی مقبولیت نہ ہو, اگر آپ پوٹی ہی صحیح مگر جمہوری نظام کا حصہ ہیں اور پارلیمنٹری سٹائل آف ڈیموکریسی ہے, جس کا مقصد ہی یہی ہے کہ جس کے پاس میجورٹی ہے اس کے پاس اتھارٹی ہے. نمبرز کا مسئلہ ہے. آپ دیکھیں گے جی, جو سب سے میجورٹی جماعت ہے وہ اس وقت دیوار سے لگائی گئی ہے, اس کو دیوار میں چنوانے کی تیاری ہو رہی ہے, ان کو توڑنے کی, ان پہ ظلم و ستم کی داستانیں رقم کرنے کی آج کل روزانہ جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں ایفرٹس ہو رہی ہوتی ہیں. اور جو مائنورٹی میں تھی ان کو ایک ایلفی لگائی گئی باجوہ صاحب کی وجہ سے, اور ان کو اکٹھا کر کے اسمبلی میں بٹھا دیا, جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ اسمبلی آپ کی میننگ لیس ہو گئی. اس کا وہ مقصد ہی ختم ہو گیا ہے. جہاں عوام کی بات ہونی ہے, جہاں عوام کی پروٹیکشن کی بات ہونی ہے, جہاں پہ قانون سازی ہونی ہے, اور جہاں سے آپ کی عام شہری کے لیے اس کے حقوق کی بات ہونی ہے, تو وہ تو سارا معاملہ وہاں ختم ہو گیا. اس کے بعد ہمارے پاس جو ریزورٹ رہ گیا وہ اعلیٰ عدلیہ ہے. اعلیٰ عدلیہ کے خلاف آپ نے دیکھا کس طرح سے کیمپین چلائی گئی. مریم صاحبہ اپنے جلسوں میں اپنے جو چھوٹی چھوٹی وہ کنونشنیاں کرتی پھرتی ہے, اس میں وہ 2 سپریم کورٹ کے سٹنگ ججز کی تصویروں کے ساتھ ان پہ حضرہ سرائی کر رہی ہیں. کیوں؟ جسٹ ٹو ڈیوائڈ جوڈیشری. اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ الیکشن سے بھاگنا ہو تو وہی آئین جو ہے اس پہ چشم پوشی کرتے ہیں, اس میں سے لیتو لال جو ہے وہ یا ہیلے بہانے نکالے جاتے ہیں. 90 دن کا کہا جائے تو کبھی سمیع اللہ سے کلیم اللہ اور کلیم اللہ سے سمیع اللہ والا تماشا شروع ہو جاتا ہے کہ بھئی وہ نہیں, وہ بتائے گا. اور جب وہ اسٹیبلش کرتے سپریم کورٹ تو پھر اور قسم کے تماشے کیے جاتے ہیں. دیکھیں آپ کا صرف بلال یہ جو بول ٹی وی کا یا شعیب شیخ صاحب کا قصور یہ ہے کہ جو طاقتور ٹولہ صفاق اس وقت چاہتا ہے اور باقی ان کے آگے چوں نہیں کرتے, وہ بول نہیں کر رہا. کل پورا دن سوائے بول کے اور سوشل میڈیا کے اور تو کسی نے نہیں دکھایا نا. کمپلیٹ بلیک آؤٹ تھا ظلم و ستم کی, جس وقت داستانیں رقم ہو رہی تھی, جس وقت پولیس والے جو ہے وہ گلو بٹوں سے بھی آگے نکل گئے. کبھی پاکستان میں یہ نہیں ہوا تھا کہ پولیس اس طرح سے گاڑیوں کے شیشے توڑتی اور چیخیں ماری ہوں. بچوں کے اسکول کا ٹائم ہے, بچے بیٹھے اور وہ جا کے اس طرح گنڈا گردی کریں. وہ ہوئی کیونکہ ان کو یہ کانفیڈنس تھا کہ ہمیں کوئی دکھائے گا نہیں, ہماری کوئی فوٹیج نہیں چلنے والی, کیونکہ کیمرہ نے ان کو فل کوریج دے دی تھی, کور کر لیا تھا کہ بلیک آؤٹ کرنا ہے اس ظلم کو. لیکن آپ نے دکھایا تو آپ کے اوپر FIR تو بنتی تھی. بھائی آپ کا قصور ہے, سچ دکھائیں گے تو FIR تو کٹیں گی. سچ بولنے پہ ہی آج کل زبان بندی کی جا رہی ہے. سچ بولنا ہی سب سے بڑا اس وقت گناہ ٹھہرا ہے. آپ نے عمران ریاض صاحب کے اوپر جس وقت ظلم و جبر کی وہ کیا کہتے ہیں داستانیں رقم ہوئی, ہر چیز ان کی بند کر دی گئی. جس چینل سے وہ جا رہے تھے کم از کم 2 چینل سے ان کو فارغ کیا گیا, تو اس وقت اور کسی نے ان کے لیے راستہ یا دروازہ نہیں کھولا, نہ دل کھولا سوائے شعیب شیخ صاحب کے اور بول ٹی وی نے. ہم اس بات پہ ہمیشہ آپ کو اپریشیٹ کریں گے کہ جس وقت وہ مشکل ترین حالات میں تھے, عمران ریاض کی آواز دبائی جا رہی تھی, اس وقت بول ٹی وی نے آگے بڑھ کے ان کو سہارا دیا, ان کو موقع دیا.
نہ صرف ان کو دیا اور بھی جس جس کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے سب سے زیادہ بول ان کو بلاتا ہے اور ان کی آواز بنتا ہے، چاہے وہ صابر شاکر صاحب ہو. میں نے دیکھا ہے آپ کے تمام کئی پروگرامز میں وہ بیٹھتے ہیں شام کو ایز اینالسٹ اور وہ پارٹیسپیٹ کر رہی ہوتی ہیں. ارشد شریف صاحب کے ساتھ اس ملک میں جو ہوا ہے، اس دور میں جو ہوا ہے، جس طرح آپ نے ابھی کہا کہ چینلز بند کیے جاتے ہیں، ان کے چینل کو بند کیا گیا، ان کے چینل سے ناک رگڑوائی گئی اور ان کو اس پاکستان میں ان کے لیے زمین تنگ کر دی گئی. 16 FIR اس شخص پہ کاٹی گئی، اس کو یہاں سے بھاگنے پہ مجبور کیا گیا، جانے پہ مجبور کیا گیا اور پھر بھی اس کی جان لیے بغیر نہیں چھوڑا گیا. عمران ریاض صاحب پہ بھی کم از کم 23 FIR کٹی تھی. لیکن آپ کی میں سمجھتی ہوں کہ بہادری ہے کہ شریف شیخ صاحب اس سارے کرائسس میں، اتنے مشکل اور پریشر کے ٹائم میں جہاں کسی اور میں اتنی جرت اخلاقی نہیں تھی کہ حق اور سچ دکھائے، مظلوموں کی آواز بنے، جن کے سر پھاڑے جا رہے ہوتے ہیں، جن کے اوپر غنڈہ گردی کی جا رہی ہوتی ہے، جن کے گھروں میں پھلانگ کے چار دیواری کی پامالی کی گئی، وہ سب دکھایا آپ نے. تو پھر یہ FIR تو کٹنی تھی نا بھائی. صاحب اب ایک اور سوال، بالکل بول جو ہے وہ حقیقی صحافت کرتا بھی رہا ہے اور کسی قسم کے دباؤ میں نہیں آیا. خاص طور پر کوچ چیئرمین شعیب شیخ کی بات جو ہے وہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ ان پر بہت دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی اور بہت جگہ سے فرمائشیں بھی آتی رہیں کہ فلانے صحافی کو نکال دو اور یہ لائن پکڑ لو، بٹ کسی بھی طرح کے دباؤ میں نہیں آئے. لیکن اب یہاں پر کنول صاحبہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو دیگر اس وقت چینلز ہیں، کیا ان کو بھی اس چیز سے لرن کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھی سیکھیں؟ اور وہ اگر اس وقت شعیب شیخ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے تو یہ ظلم کی جو زنجیریں ہیں ان پر بھی بہت سے دباؤ آتے ہوں گے یقیناً، اور وہ ان دباؤ کو یقیناً برداشت نہیں کر پاتے ہوں گے. اب یہ ظلم کی زنجیریں جو ہیں، یہ دباؤ جو ہے یہ ٹوٹ سکتا ہے اگر وہ سٹینڈ لے لیں. آپ یہ کیا سمجھتی نہیں ہیں؟ دیکھیں کامران، میڈیا جو ہوتا ہے نا، یا میڈیا مطلب صحافت کو ہی ڈپکٹ کرتا ہے نا، یہ کسی بھی اسٹیٹ کا 4th پلر ہے، بہت امپورٹنٹ ہے یہ. لیکن انفارچونیٹلی ہم نے پچھلے 10-11 مہینوں میں اس پلر پہ جتنی دیمک لگی دیکھی ہے، جتنا ہم نے اس کو ویک دیکھا ہے، جتنا ہم نے اس کو متزلزل دیکھا ہے، تو اب ہمیں تو کوئی کیا کہتے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں بھلیکا نہیں رہا اور کوئی ہمیں غلط فہمی نہیں رہی کہ کیا چل رہا ہے. آپ خام خیالی اور ایک وہ کیا کہتے ہیں دیوانے کا خواب ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں. ارشد شریف شہید کا جس طریقے سے بہیمانہ قتل ہوا، کیا وہ کافی نہیں تھا آپ کے تمام صحافیوں کے اینکرز کو ایک کرنے کے لیے؟ کیا ان کو نہیں نظر آتا کہ آج اگر اتنا بڑا نام، اتنا بڑا پاکستان کا وہ بیٹا تھا اور صحافت میں ایک اس کا پورا مقام تھا، اور اس کو اگر اس طریقے سے قتل کیا گیا اور اس پہ یہ سب ڈیوائیڈڈ رہے، کئیوں نے کوئی بات کی، کسی نے کوئی بات کی، کسی نے اس کا مذاق بھی اڑایا، جب وہ یہاں سے گیا ہے اس کو جانے پہ مجبور کیا گیا، اس وقت بھی میں نے دیکھا ہے کہ صحافتی حلقے اور چینلز اس پہ اکٹھے نہیں ہوئے. اتنے بڑے ظلم پہ جب لوگ اکٹھے نہیں ہوئے تو آپ سمجھ جائیں کہ جو ایک طرف چلے گئے اہل یمین اور اہل یسار اکٹھے نہیں ہو سکتے. حق اور سچ اور باطل اکٹھا نہیں ہو سکتا. لائن ڈرا ہو گئی ہے، لائن ڈرا رہے گی، اور یہ جو لائن کے اس پار ہیں آج وہ مشکل میں ہے، آج وہ تعداد میں کم ہے، لیکن عوام کے ساتھ دیکھ لیں کس طرح ان کے لیے عوام کا دل دھڑک رہا ہے. نمبرز میٹر نہیں کرتے، 313 بھی بہت ہوتے ہیں جس وقت حق سچ کی لڑائی ہو تو، اور تقدیریں وہیں سے ہی بدلا کرتی ہیں. تو میں نہیں سمجھتی کامران کہ یہ ایک ہونے والا سوال اب باقی رہ گیا ہے. ان 10-11 مہینوں نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے. ہم نے اس طرح کے ارمان کرنے اور ایسی کیا کہتے ہیں آئیڈیلسٹک قسم کی جو وہ وشز ہیں وہ کرنی چھوڑ دی ہیں، کیونکہ ہمیں لگ رہا ہے، ہمیں نظر آ گیا ہے کہ جب پاکستان کی بقا کی، پاکستان کی سلامتی کی، پاکستان میں عوام کی حقیقی آزادی کی بات کرنے کا موقع تھا تو بہت سارے لوگوں نے کمپرومائزز کی. مجھے بتائیں کہاں ہے وہ مائکس اور کہاں ہے وہ سب لوگ جو چیخیں مارا کرتے تھے صبح صبح مہنگائی مہنگائی مہنگائی. 8 مارچ کل گزری ہے، کیا 8 مارچ کو ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں ڈالا گیا تھا؟ کیا اس کی بنیاد مہنگائی نہیں بتائی گئی تھی؟ اور اس سے پہلے پورا نیریٹو نہیں بنایا گیا تھا کہ طاہر عوام مہنگائی کی وجہ سے بلک رہی ہے؟ اور آج کیا ہوا ہے جب وہ مہنگائی پاکستان کے پچھلے 70 سالوں کے ریکارڈ توڑ چکی ہے اور عوام کی کمر نہیں ان کو کچل چکی ہے، تو آج لوگوں کے مائکس بھی سائلنٹ ہیں. وہ لوگ بھی پتہ نہیں کہاں چلے گئے جو چیخیں مارتے تھے
وہ گلیوں میں جا کے انٹرویوز کرنے بھی بند کر دیے سوائے آپ کے. کوئی ایشو اٹھا رہا ہے عوام کا؟ مجھے بتائیں. سارا دن پورا پاکستان کی مشینری کو استعمال صرف ایک شخص کے لیے اور اس کی پارٹی کے اگینسٹ کیا جاتا ہے جس کا نام عمران خان اور پی ٹی آئی ہے. آپ نے کسی سے عوامی مسائل پہ بات سنی ہے؟ کسی نے جا کے پوچھا کہ ہاں ڈالر کی قیمت اتنی ہو گئی، اب عوام پہ مہنگائی کے کیا امپیکٹ ہے؟ کسی نے پوچھا کہ بچوں کی اسکولوں کی فیسیں دینے جو کہ ماں باپ نہیں رہے؟ کسی نے پوچھا کہ صبح ماں جو بچوں کو پراٹھا کھلا کے بھیجتی تھی اب وہ بھوکے پیٹ بچے بھیج رہی ہے؟ کسی نے پوچھا کہ بچوں کے لیے رات کو دودھ نہیں ہوتا لوگوں کے پاس اور نہ پیسے ہوتے ہیں وہ خرید سکیں؟ کسی نے بات کی آپ کے علاوہ کہ دوائیوں کے اوپر آپ نے اتنی زیادہ پیسے بڑھا دیے، کینسر اور کیا کہتے ہیں شوگر کے مریضوں کو دوائیاں ہی نہیں مل رہی. وہ بل لکنا، وہ چیخنا، وہ دھاڑنا، وہ کہاں گیا سب کچھ؟ اتنا مسئلہ ہے. لوگوں کو کرائے کے گھروں سے لوگوں نے باہر نکال دیا کیونکہ کرائے بڑھ گئے ہیں، لوگ پیسوں نہیں. اور مہنگائی کی شرح 42% سے زائد ہو چکی ہے. لیکن اب عوام کی آواز جو ہے، اب کنول صاحبہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو عوام کی آواز ہے کیا ان صحافیوں کو، ان چینل مالکان کو سنائی نہیں دے رہی ہے، یا پھر اس وقت یہ رجیم چینج کے بعد سے یہ اندھے گونگے بہرے ہو چکے ہیں؟ دیکھیں اشرفیوں کی کھنک ہوا کرتی تھی نا، چھوٹے ہوتے ہم دیکھا کرتے تھے بادشاہ ملکہ کی کہانیاں، تو بادشاہ صاحب خوش ہوتے تھے، پھر وہ ایک پوٹلی اٹھاتے تھے اشرفیوں کی اور اٹھا کے پھینک دیتے تھے جن سے وہ خوش ہوتے تھے. اور وہ جن کے ہاتھ میں وہ اشرفیوں کی تھیلی آتی تھی وہ بڑی دیر اس کو ایک ہاتھ سے دوسرے پہ پھینک کے اس کی کھنک کو محسوس کرتے تھے. تو اشرفیوں کی کھنک میں وہ چیخیں، وہ دھاڑے، وہ بلکنا، لوگوں کے سروں کا پھٹے ہونا، ان کی چیخیں، ان کی پریشانیاں، ان پہ ظلم و ستم اور اس حکومت کی صفاقی نظر نہیں آ رہی، سنائی نہیں دے رہی ہے. ہم نے سنا تھا نا، وہ آپ بھی پڑھے قرآن کی آیت ہے سمم بکم عمی فہم لا یرجعون، کہ ان کے کان ان کو سننا اور وہ کیا کہتے ہیں سنائی دینا اور بولنا بند ہو جاتا ہے اور ان کے دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے. ان کو نہیں سنائی دے رہا کیونکہ یہ کسی کے ایجنڈے پہ ساری چیزیں مارتے تھے. ان کو پتا تھا کہ ملک ترقی کر رہا ہے، ان کو معلوم تھا کہ اکنامک ریوائول ہو رہا ہے، ان کو پتا تھا کہ پہلی دفعہ 17 سالوں میں پاکستان کی جو شرح نمو تھی یا جی ڈی پی گروتھ تھی وہ پہلی دفعہ 6.1 پہ آئی. ان کو پتا تھا کہ ورلڈ اکنامک فورم اور ورلڈ بینک پریڈکشنز کر رہے تھے، پروجیکشنز دے رہے تھے اگلے 10 سال کی کہ فاسٹسٹ گروئنگ ملک پاکستان ہوگا. ان کو معلوم تھا کہ مڈل کلاس کا سائز بڑھنا شروع ہو گیا، لوگوں کی افورڈیبلٹی بڑھ رہی تھی، لوگ غربت کی لکیر سے اوپر آ رہے تھے. انہیں معلوم تھا کہ لوگوں کو 12,000 روپیہ ملتا رہا کرونا کے دنوں میں، لوگوں کے گھر بھوک سے نہیں لوگوں کو مرنے دیا، یہ سب معلوم تھا. کیوں اس وقت مائک لے کے یہ شور مچایا جاتا تھا؟ جی 1200 روپے کی ادرک ہوگی. آپ کے گھر میں ادرک پکتی ہے؟ مجھے بتائیں. ہمارے گھروں میں ادرک پکتی ہے کیا؟ ہم ادرک کا سالن کھاتے ہیں سارا دن. ایک مہینہ صرف اگر ادرک جو ہے وہ 1200 روپے ہوئی تو وہ مین کموڈٹی نہیں تھی. کیا آٹا ہوا مہنگا؟ کیا آپ کا گھی اتنا مہنگا تھا؟ کیا آپ کی عام ضرورت کی جو سبزی ہے، جو پیاز اس وقت 30 روپے 40 روپے کلو ملتا تھا، آج وہ 250 روپے کلو بھی نہیں مل رہا، 260 روپے کلو ملتا ہے پیاز. بالکل. ٹماٹر 260 روپے ہم خریدتے رہے ہیں، 500 روپے کلو دالیں خرید رہے ہیں. یہ پکتا ہے روز گھر میں یا ادرک پکتی ہے؟ مجھے بتائیے. اب کنول صاحبہ یہ کون سا کوئی شاپنگ کرنے جاتے ہوں گے جو اس وقت بیٹھے ہوئے لوگ مسند پہ. جی کو چیئرمین بول نیوز شعیب شیخ کو گرفتار کر لیا گیا ہے. بول کے کو چیئرمین شعیب احمد شیخ کو اسلام آباد ایئرپورٹ سے ایک ایسے کیس میں گرفتار کیا ہے جس میں نہ ہی رشوت لینے کا کوئی ثبوت ہے نہ ہی دینے کا. ایک جج صاحب پہ الزام لگایا کہ جی یہ جو بریت ہوئی تھی نا، یہ جج صاحب نے رشوت لی ہے. ایک دوسرے جج نے الزام لگایا کہ یہ جج کہتا ہے، وہ کہتا ہے جی کس طرح میرے سامنے اس نے تسلیم کیا ہے، اس نے رشوت لی ہے بریگیڈیئر صاحب سے. بریگیڈیئر صاحب کہتے ہیں میں نے کوئی رشوت نہیں دی بھائی، میں جانتی نہیں جج کو. وہ جج صاحب کہتے ہیں جی ایسی کوئی چیز نہیں ہے. انہوں نے ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس فائل کیا کہ جھوٹ ہے. اور جس جج نے یہ الزام لگایا تھا کہ جی میرے سامنے اس نے کہا ہے، بعد میں سپریم جوڈیشل کونسل نے اس جج کو نکال دیا یہ کہہ کے کہ جی یہ اس کا کنڈکٹ ججز والا نہیں ہے. کسی کے ساتھ کچھ نہیں ہوا لیکن ہمارا کیس ان کا پھر سنا جائے گا. اف کیا ظلم. چیف جسٹس سپریم کورٹ عمر عطا بندیال سے اپیل ہے کہ بول کے چیئرمین شعیب احمد شیخ کو رہا کروایا جائے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.